अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव विद जावेद मलिक। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सियासी तज्ज़ियाकार और साबिक़ सफ़ीर जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अक्सा। मुल्क की सियासी फ़िज़ाओं में तहरीक अदम एतमाद के आवाज़ें जो है सदाएं गूंज रही हैं, सदाएं आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी की तारीखी लॉन्ग मार्च निकाली जा रही है तो दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन की दीगर जमातें आपस में मुलाकातें कर रही हैं, गठजोड़ बना रही हैं। लेकिन हुकूमती पार्टी जो है पीपल्स पीटीआई वो भी पीछे ना रही। सिंध हुकूक लॉन्ग मार्च के नाम से एक लॉन्ग मार्च जो है वो हुकूमत ने भी शुरू कर दी है और दोनों मार्चेस का जो सारे मामलात हैं हमारे सामने हैं। ये देखा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से शायद अब थोड़ी सी घबराहट बढ़ती जा रही है। खान साहब इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो क्या वजह है जावेद साहब ये मुलाकातें? क्या हुकूमत घबरा गई है और क्या हुकूमत वक्त को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है? जी देखिए, सूरत हाल को जब आप देखते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, तो आपको नज़र आता है कि दोनों तरफ से जो है वो इत्मीनान की सी बात करने की कोशिश तो की जाती है। यानी अगर आप हुकूमत के जो स्पोक्स पर्सन हैं या ख़ुद खान साहब आपको जब बात करेंगे तो बड़े डिसमिसिव एटीट्यूड है उनका। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो तहरीक ही नहीं ला सकता, अभी तो इन्होंने जो है वो मोशन भी लॉन्च नहीं की। देयर इज एक मोशन आपको लॉन्च करनी पड़ती है, बट वो उसका एक टाइम है। और ये तो बस बातें हैं इनकी, गीदड़ भपकियां हैं, और ये कभी भी फ्रूटेशन की तरफ नहीं आएंगे इनके ये दावे। लेकिन अपोजिशन से जब आप बात करती हैं और अपोजिशन के रहनुमाओं से बात होती है तो वो भी आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि न सिर्फ उनके पास नंबर्स हैं बल्कि वो तो उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं। अभी आप सवाल की तरफ आते हैं, आपने कहा कि अपोजिशन क्या हुकूमत वाले जो है वो घबरा रहे हैं। देखिए, सामने सामने तो एक फेस उन्होंने रखा हुआ है, एक भरम रखा हुआ है, जिस भरम में ये वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन दरअसल पसे पर्दा जब उनसे बात होती है या जब वो अपने कॉन्फिडेंट जो ऐसे उनके कॉन्फिडेंट्स हैं लोग जिनके साथ वो अपने दिल की बात करने के लिए तैयार होते हैं, उनको ये बात वो शेयर कर रहे हैं कि सिचुएशन इतनी सादा नहीं है कि जितनी की बताई जा रही है। यानी आप हुकूमत को देख लें कि जब ये हुकूमत साजी का अमल हो रहा था, आपको याद होगा इंतखाबात के फौरन बाद पीटीआई के पास वो तादाद नहीं थी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए। तो उन्होंने फिर इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए, जिसमें एमक्यूएम और काफ लीग और कुछ बीएपी पार्टी, जिसको सब लोग बाप पार्टी कहते हैं, मुझे थोड़ा अजीब लगता है वैसे उनको बाप कहना, तो मैं बीएपी कह देता हूँ। तो ये इस तरह के कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने जो है वो हुकूमत तश्कील दी। अब हुकूमत तश्कील देने के बाद हुकूमत तश्कील देने के वक्त आपको याद होगा कि ये तमाम जो सरगर्मियां थी और तमाम जो आप क्या कह सकते हैं कि इंगेजमेंट हो रही थी इत्तेहादियों के साथ, वो कोई और लोग कर रहे थे। जहांगीर तरीन साहब भी आपको नजर आते थे, अपने जहाज के जरिए वो मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। एनीवे द पॉइंट जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि खान साहब आपको कभी नजर नहीं आए उस हुकूमत साजी के अमल में। यानी खान साहब वॉज नॉट विजिबल कि भाई वो कभी जो है वो एमक्यूएम के जो मुत्तहिदा पाकिस्तान है, एमक्यूएम पाकिस्तान, वहां के वो हेडक्वार्टर पे कभी नहीं गए। हमने नहीं देखा कि इस तमाम 4 सालों में एक दफा भी वजीर आजम साहब जो हैं वो परवेज इलाही साहब के घर पे, ज़हूर इलाही पैलेस पे गए हों या फिर और किसी इत्तेहादी से मिले। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो तो कभी एक दिन एक इत्तेहादी के पास, दूसरे दिन दूसरे के पास। परवेज इलाही साहब के बारे में क्या क्या अल्फाज खान साहब जो थे वो लिया करते थे, अल्लाह माफ करे। यानी अब हम उनको दोहरा भी नहीं सकते इस चैनल के ऊपर, बिकॉज परवेज इलाही साहब जो है वो एक बड़े ही जहांदीदा सियासतदान हैं, हमारी उनके साथ अच्छे इंटरेक्शन रही है। लेकिन खान साहब तो उनको बड़े ही बुरे अल्फाज में याद किया करते थे। और परवेज इलाही साहब जो है ये वही परवेज इलाही हैं जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, और ये वही चौधरी शुजात साहब हैं जो कि मुशर्रफ के दौर में वजीर आजम भी के ओहदे पे भी बैठ चुके हैं।
اور یہی چودھری شجاعت حسین صاحب نواز شریف صاحب کے دور میں منسٹر آف انٹیریئر بھی رہے ہیں. تو یعنی یہ ایک بہت ہی طویل اننگز رہی ہے چودھری برادران کی, اور بہت ہی جہاندیدہ اور رواداری رکھنے والے, روابط رکھنے والے سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کی اثر رسوخ جو ہے وہ سیاسی حلقوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت اہم ترین حلقوں میں ہے. اور جب ان کے بارے میں خان صاحب اس طرح کے جملے ادا کیا کرتے تھے تو ہمیں تو اس وقت بھی پسند نہیں آتا تھا کہ اس طرح کی بات کی جائے, لیکن اب تو آپ دیکھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو اس تمام تحریک عدم اعتماد اور یہ جو حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یا مل رہا ہے ان کو, وہ خود ان کی اس میں کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی, میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپرچونسٹک پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں جس کے نتیجے میں چودھری پرویز الہی صاحب کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن الائنس ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, جس میں بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں, تو انہوں نے بھی چاہے آفیشلی وہ اس کو کنفرم کریں یا نہ کریں, لیکن انہوں نے غالباً پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹرشپ بھی جو ہے وہ آفر کی ہے. اس پہ کچھ ریزرویشنز جو تھی وہ نون لیگ کی اپنی جگہ پہ ہوئی ہوں گی, لیکن آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیے ہم جو ہیں فیڈرل میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہماری کچھ ریزرویشنز تھیں, کیونکہ انہوں نے بھی کافی سخت جملے جو تھے وہ زرداری صاحب کے لیے ماضی میں کہے تھے, تو وہ ان کو اگر فیڈریشن میں لے آتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, بیکاز آف کورس اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہوگی اور اگر وہ کامیاب ہوتی ہے جس کے چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں, تو آپ کو پنجاب کے اندر بھی تبدیلی رونما ہوگی, یعنی چیف منسٹر جو ہیں وہ چلتے بنیں گے, اور ایسے ہی عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالا کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو پھر یقیناً اس کرسی کو تو خالی نہیں رہنا نا, اس پہ کسی نہ کسی نے بیٹھنا ہے. تو پنجاب کی جو کرسی ہے وزارت اعلیٰ کی, اس پہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ نظریں, یعنی ان کی نظریں تو خیر نہیں ہیں ان کی, آف کورس وہ تو شروع سے مطلب چیف منسٹر رہے بھی ہیں, لیکن کرسی کی نظریں اس وقت جو ہے وہ لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی طرف ہے, کیونکہ دونوں طرف سے ان کو کچھ ذرائع کے مطابق آفرز آئی ہیں کہ اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے عدم اعتماد لاتے ہیں پنجاب میں اور آپ آئیے ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب فار دا نیکسٹ فیو منتھس جب تک انتخابات ہوتے. اور جب خان صاحب کو یہ پتا چلا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے, تو کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بزدار صاحب جن کو خان صاحب جو تھے وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے, اب وہ ان کو مائنس کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں نا دیکھتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, یعنی بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, یعنی وہ بزدار صاحب جن کو وسیم اکرم پلس کا خطاب خان صاحب نے دیا, اور اس کے بعد پھر جتنے بھی لوگوں نے ان کو ان کی اپنی پارٹی کے ہوں یا کوئی جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہوں, انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے پنجاب میں آپ کی گورننس جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ آپ کو ایک افیکٹو اینڈ اسٹرانگ چیف منسٹر کی ضرورت ہے. لوگ وہاں پہ یوز ٹو ہیں پچھلے کئی سالوں سے شہباز شریف صاحب کی شکل میں ایک بہت ہی افیکٹو وزیر اعلیٰ کو دیکھنے میں کہ عادی ہیں, بیوروکریسی بھی یوز ٹو ہے. لیکن خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی, یعنی کسی کی بات انہوں نے نہیں سنی, اور انہوں نے بالکل بزدار صاحب کو وہاں جو ہے وہ براجمان رکھا. I mean, with all due respect to بزدار صاحب, ہمارے لیے تو قابل احترام ہے, لیکن ان کے بارے میں اوپینین جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے گورن نہیں کر پائے, اور he has not really sort of grown up to be the chief minister as جس طرح سے اتنے بڑے صوبے کے جو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں تھیں غالباً وہاں پہ کہیں ان کی لیکنگ نظر آئی ہے. تو اب بجز اس کے کہ وہ کبھی بھی ان کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے, کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بھی آفر کر دیا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ آپ اپوزیشن کا ساتھ نہ دیں, ہم ہی آپ کو بنا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب. اب دیکھیے پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, کہ یعنی انہوں نے کافی مشکلیں
دیکھی. یعنی ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ پرویز الہی صاحب جو تھے وہ ان کو ان کے جو سیاسی قد کاٹ کے مطابق ان کا کوئی رول نہیں تھا پنجاب میں. اس کرنٹ سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ یقیناً اسپیکر کی حیثیت سے موجود ہیں. ان کے جو نیفیو ہیں مونس الہی بھی کابینہ میں تشریف فرما ہیں, اور ان کی جو باقی الائی یعنی ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی وزارتیں بھی ہیں ان کے پاس. تو کیا یہ جو وزارت اعلیٰ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو پرندہ ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ بیٹھتا ہے آ کے, جسے کہتے ہیں اقتدار کی مینا کہتے ہیں شاید اس کو, وہ ان کے سر پہ بیٹھنے والی ہے کیا پرویز الہی صاحب کے؟ یہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ مینا نے پر تو اپنے تو لیے ہیں, بس وہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے کہ وہ چودھری صاحب کے سر پہ بیٹھے اور وہ پھر اوتھ لیتے ہوئے نظر آئے آپ کو ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب. تو یہ ایک اسیسمنٹ کچھ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابھی تک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوئی اپوزیشن کی, بیکاز ایک ایسا ڈنر تھا جس پہ مدعو کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے پرویز الہی صاحب کو, وہاں پہ وہ تشریف نہیں لے کر گئے. تو اس سے پھر ذرا سا یہ تاثر ملا کہ کیونکہ جو آفر خان صاحب کی طرف سے آئی ہے وہ بھی وزارت اعلیٰ کی ہے, یہاں پہ بھی وزارت اعلیٰ مل رہی ہے, تو اب وہ تھوڑا سا سوچ رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی سیزن پولیٹیشین ہے. ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو وزارت اعلیٰ ہے کچھ مہینوں کی یا 1 سال کی ہوگی, آئی تھنک آگے کا بھی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو جنرل الیکشنز ہونے ہیں اس کے بعد ان کی پوزیشننگ کس طرف ہوتی ہے. اگر ایک ٹیمپریریلی وہ وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو وہاں پر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. تو آئی تھنک ہی از ٹیکنگ اے سویٹ ٹائم, اور وہ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ, مجھے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چند دنوں, بیکاز آئی تھنک تحریک عدم اعتماد کا جو فیوچر ہے, اس تحریک عدم اعتماد کو زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتی اپوزیشن, کیونکہ اتنی ایک ہائپ بن چکی ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں, جو کہ ابھی آج ہم 1 دن کے بعد, کچھ اس کی واضح حکمت عملی ہمارے سامنے آ گئی ہوگی. جیسے ہی کہ ہمارا لانگ مارچ بھی, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب کی اسلام آباد آمد سے پہلے جو ہے یہ آمد کے ساتھ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں وہ جب رکیں گے آ کے لاہور میں تو پہلا سٹیپ جو ہے وہاں پہ ہوگا. اب یہ کچھ دنوں کی بات ہے, زیادہ لمبی بات نہیں ہے. ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب میں پہلے لائی جاتی ہے یا مرکز میں. تو مجھے امید ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ دونوں سرگرم عمل تو ہیں, لیکن آپ کے سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ یقیناً حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی بھی ہے, اور اس گھبراہٹ کا جو ہے وہ تدارک کرنے کے لیے خان صاحب آپ کو کبھی ایک الائی کے پاس کبھی دوسرے کے پاس, اور ابھی مجھے لگتا ہے کراچی بھی وہ تشریف لے گئے, وہاں پہ بھی MQM سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یعنی تمام الائز جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کی یاد آ گئی ہے ان کو. ہم نے پہلے پروگرام میں بات کیا تھا کہ یہ جو تحریک چلی ہے اس کی ایک بینیفٹ تو عوام کو ملی ہے ریلیف کی شکل میں, کہ تھوڑی سی تیل کی قیمتیں کم کی گئی ہیں, مہنگائی میں کسی حد تک نسبتاً کمی ہوگی, اور دوسرا فائدہ ہوا ہے اتحادیوں کا, کہ جو اتحادیوں سے خان صاحب مل ہی نہیں رہے تھے, اب خان صاحب خود چل کے جو ہے وہ ان کے گھروں میں ان کے سامنے پیش بھی ہو رہے ہیں, ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں. تو اچھی ہے ایٹ لیسٹ اس تحریک کے 2 فائدے. جاوید صاحب, آپ نے حکومت کے پر اعتماد ہونے کی جو بات کی ہے, تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں کانفیڈنس, اور ایک ہوتی ہے اوور کانفیڈنس. تو شیخ رشید صاحب نے جو ابھی خطاب اپنا یہ حقوق سندھ مارچ میں جو خطاب کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو, بڑے ایک لائٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو سے بولو اگر استعفیٰ چاہیے تو لال حویلی آ کے لے لے. مطلب جیسے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں آپ کی سوال سن نہیں سکا, ذرا دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا آخری جو شیخ رشید صاحب والی بات. جی, شیخ رشید صاحب نے جو خطاب کیا ہے حقوق سندھ مارچ میں, انہوں نے بڑے لائٹر نوٹ پہ یہ بات کی ہے. اب اسے کانفیڈنس کہیں یا اوور کانفیڈنس کے, اگر بلاول بھٹو سے بولیں اگر استعفیٰ چاہیے تو میرے گھر لال حویلی آ کے لے لیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے بیانات کانفیڈنس کی علامت ہے یا اوور کانفیڈنس کی؟
لگتا ہے مجھے کہ وہ میں اس کے اوپر نہیں کامنٹ کروں تو بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیے بلو دا بیلٹ ہٹ کر دیتے ہیں کبھی شیخ صاحب سے ہمارے بڑے پرانے انٹریکشن رہی ہے، منسٹر آف انٹیریئر، لیکن مجھے ریزرویشنز ہیں جس طرح سے وہ کبھی کبھی مخاطب کرتے ہیں ایک بہت بڑی پارٹی پیپلز پارٹی کے رہنما کو۔ شیخ صاحب کی جو اپنی شخصیت ہے، ان کی جو پالیٹکس ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے رہنما کے بارے میں ایسی بات کریں۔ بلاول صاحب جو ہے وہ کروڑوں پیپلز پارٹی کے جیالوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں، اور آف کورس وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، جو کہ ایک ہمارے ملک کی بلکہ میں کہوں گا اسلامی دنیا کی ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت تھی، جو اب جدا ہو گئی، ان کے فرزند ہیں۔ تو وہ ایک being a young politician, I think وہ ایک بڑا اچھا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو اس طرح کے میں کامنٹ نہیں کروں گا شیخ صاحب کی بات میں۔ صحیح۔ ہم جاوید ملک صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، عدم اعتماد کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، گفتگو جاری رکھیں گے۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے لائیو ود جاوید ملک۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے جاوید ملک صاحب سے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کہاں تک، کس مراحل تک پہنچی ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے جاوید صاحب اطمینان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نمبر نہ صرف پورے ہیں بلکہ تجاوز کر چکے ہیں جو ایکچوئل نمبر جن کی ضرورت تھی۔ کیا اپوزیشن کے یہ دعوے حقیقی ہیں؟ جی دیکھیے، ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اپوزیشن کے کچھ اہم ترین چوٹی کے جو ان کے رہنما ہیں مختلف جماعتوں کے اندر، اور مجھے تو ان کے اندر کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، بیکاز آف کورس ہمارا ان لوگوں کے ساتھ میڈیا میں کئی سال ہو گئے، تو انٹریکشن تو بہت فریکوینٹلی رہتا ہے، اور کبھی کبھی اوبیسلی بات جب ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا واقعی ایک سنجیدہ گفتگو ہے۔ تو مجھے تو ان کی باتوں سے جو کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، اور جس طرح کی وہ گفتگو ان کی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، مجھے تو کافی کانفیڈنس جو ہے وہ، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اٹ ہیز سبسٹنس۔ ایک ہوتا ہے نا جیسے کہ آپ بات کرتے ہیں تو اتنا تو ہمیں تجربہ ہو ہی گیا ہے کہ ہم سیاستدانوں کی باتوں کو پہچان لیتے ہیں، ان کی یعنی سلوگنز ہیں ان کی، یا ان کی محض ایک خوش فہمی ہے۔ لیکن یہاں پر جب بدستور میرے گفتگو ہوئی اور سوال جواب بھی ہوئے، تو مجھے یہی لگا کہ اٹس ایڈنگ اپ، وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے، اور جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر ایکچولی جو اہم ترین ایک چیز ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی کلچر ہے، بالخصوص پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر، بلکہ تمام صوبوں میں کہوں گا، وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، جو سیاسی عمل میں لوگ موجود ہیں، ایک تو ہے نا حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم ڈیولپ کرنے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو کہ جو کیا کہتے ہیں انتخابات کی سیاست سے نہیں آئے ہوتے، مشیر ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹس کی اور ایڈوائزرز کی نظر آئے گی آپ کو، خان صاحب کے دائیں بائیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اٹس اے کامن تھنگ، تمام، ایون زرداری صاحب کے زمانے میں بھی تھا۔ تو وہ جو لوگ آپ کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، ان کی کمپیٹنسی ہوتی ہے اپنی اپنی فیلڈ میں۔ ہو سکتا ہے کوئی مشیر خزانہ ہو تو وہ آپ کو خزانے کے بارے میں یا آپ کو معیشت کے بارے میں بہت اچھی ایڈوائز دے رہا ہو، لیکن جو پولیٹیکل پلس ہے عوام کی وہ نہیں دے پائے گا آپ کو، بیکاز اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انتخابی سیاست سے ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انتخابی سیاست سے جو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی وے آف تھنکنگ تھوڑی فرق ہوتی ہے ان لوگوں کے جو کہ بہت امپورٹنٹ ایکویشن حاصل کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے دائیں بائیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو 10 لوگ قریب ترین ہوں وزیر اعظم کے اور وہ بہت کمپیٹنٹ بھی ہوں اپنی جگہ پہ، ان میں سے شاید 6 یا 7 ایسے ہوں جو کہ الیکٹرول یعنی انتخابی سیاست سے نہیں ہیں، وہ ایڈوائزر یا مشیر ہیں۔ تو
پرائم منسٹر ریلائی کر رہا ہوتا ہے کہ دفعہ ان کی ایڈوائس کے اوپر. اب یہ جو لوگ ہیں جو عوامی سیاست سے تعلق ہے جن کا، وہ پارلیمان میں تو نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن کابینہ میں نظر نہیں آتے. یعنی ہر کوئی تو وزیر نہیں بن سکتا نا. اگر آپ کے پاس 170 ممبران پارلیمان ہیں تو اس میں سے تو 30-35 ہی بنیں گے نا وزیر، باقی تو وہاں رہیں گے. تو ان کی انٹریکشن کم ہوتی ہے وزیر اعظم سے. دس از اے نیچرل فینومینا. تو اب وہ جو لوگ ہیں وہ اپنی پولیٹیکل فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے انتخابات ہیں، ہم نے دوبارہ انتخاب لڑنا ہے. انتخاب لڑنے کے بعد لڑنے سے پہلے ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. عوام جو ہے وہ ہمیں یہ سوال کرنے والے ہیں اور ہم نے ان کا جواب کیسے دینا ہے. تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے، بہت سے ایسے ایم این ایز جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مستقبل میں یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے اندر وہ اگر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑیں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے. کیونکہ عوام جو ہے وہ جو امیدیں باندھ بیٹھی تھی خان صاحب کے سلوگن سن کر، وہ نا امید ہے. اور وہ اب وہ اس نیریٹو پہ آئے تھے کہ ماضی کی 2 حکومتیں جو تھیں وہ تو عوام کو ریلیف نہیں دے سکی، ہم آپ کو دیں گے. اب یہ لوگ جب اپنے حلقے میں جائیں گے اور لوگوں سے بولیں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ ہم ان سے بہتر جماعت میں جا کے اپنے آپ کو ریلیف پہنچائیں گے، لیکن ہم نہیں پہنچا سکے آپ کو، تو کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے. ایک نیچرل سی بات ہے. تو وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں مستقبل کے لیے کہ اب جب نیکسٹ انتخاب ہونے والا ہے اس کے اندر ہم اپنے آپ کو کس جماعت سے منسلک کر کے اپنی کامیابی یقینی بنا سکتے ہیں. تو اس میں سے بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ بالخصوص پنجاب کے اندر ان کو نون لیگ کے ساتھ الائی کرنا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ میں بھی اور کچھ کے پی کے حلقوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی اپنی مقبولیت میں اضافہ کر رہی ہے. تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن جب آتی ہے، اس میں جو لوگ خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے والے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد خود پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے جو کہ پی ٹی آئی سے اب نا امید ہو چکی ہے. اینڈ دے وانٹ ٹو کم ٹو ایدر پی ایم ایل این اور پی پی پی. پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو لے سکتے ہیں، لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جن کو وہ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک حلقے میں آپ کے پاس اپنا کینڈیڈیٹ موجود ہے پی ایم ایل این کا، تو وہ ایسے تو نہیں کر سکتے نا کہ دوسرے کو وہاں پہ لے لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناٹ دیٹ پی ٹی آئی ایم این ایز جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، یہاں ان کو نون میں جگہ نہیں مل رہی یا کہیں پہ پی 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 میں جگہ نہیں مل رہی، یعنی وہاں پہ ان کے اپنے لوگوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ رکاوٹ ہے. ورنہ کچھ لوگ یعنی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ایم این ایز جو ہے وہ پی ٹی آئی سے منسلک، دے آر ان ٹچ اینڈ کمیونیکیشن ود اپوزیشن پارٹیز. تو جب یہ آپ باتیں سن رہے ہیں اور ان باتوں کا یہ کوئی ہوا میں نہیں ہو رہی باتیں، مطلب جو اس میں سے کچھ لوگ ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں، وہ ان کے نام بھی ہم سے شیئر ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی ہے ہمارے سے جو گفتگو ہوئی ہے جن لوگوں کی، کہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو اپنے حلقے کے لوگوں کو ریلیف دینی ہے اور وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آور ری الیکشن. اور وہاں پر جب آپ کو یہ چیز آپ اس کو آپ کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو پٹ 2 and 2 ٹوگیدر، اور پھر آپ اینالائز کرتے ہیں جب اس کو، تو نظر آتا ہے کہ یقیناً حکومت کے جو دعوے ہیں یا اپوزیشن کے جو دعوے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہیں، ان کے اندر کچھ سبسٹنس موجود ہے. اور یہاں پہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتی ہے، بجز اس کے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن اگر ماضی میں کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تو کیا یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگی؟ یا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائے. اور بالخصوص کچھ ایسے حلقے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ باوثوق انداز میں اپوزیشن کے اہم ترین رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ حلقے نیوٹرل ہیں اس وقت. یہ بات کوئی عام شخص نہیں، یعنی اہم ترین اپوزیشن کے جو ٹاپ نمبر 1 پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافی حد تک یہ یقین کی حد تک گما ہو چکا ہے. ابھی بھی 100% یقین تو پاکستان کی سیاست یا دنیا میں کسی بھی سیاست میں آپ یقین سے کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن
یقین کی حد تک گمان کیا جا سکتا ہے، تو ان کو یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ اگر وہ ہلکے نیوٹرل رہتے ہیں، یعنی کچھ ٹیلی فون کالز نہیں بچتی، تو پھر یہ تحریک اعتماد آپ کو تحریک عدم اعتماد آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ تبھی ہم اس کے بارے میں کچھ واضح کر سکیں گے جب یہ ایکچولی ٹیبل کی جائے گی موشن. میری انفارمیشن کے مطابق جو ہماری نئی ویک شروع ہو رہی ہے 7 تاریخ سے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے اسی ہفتے میں 7 مارچ پہ جو ہمارا منڈے ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی یہ ہفتہ شروع ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی کوئی خد و خال ہمارے سامنے آ جائے گی جو موشن لانچ کرنی پڑتی ہے پارلیمان میں. صحیح. جی جاوید صاحب، مبصرین کہتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے جو حقوق سندھ مارچ ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی اہمیت اس کی ہے. اور لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس وقت تاریخی لانگ مارچ چل رہی ہے، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی اس لانگ مارچ کا مقصد صرف میڈیا کوریج لینا یا جو ہے وہ لائم لائٹ میں رہنا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بیسیکلی دیکھیے، سمپل سی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی اپوزیشن کو تو حق ہوتا ہے وہ تحریک چلاتی ہے، بیکاز اپوزیشن تو حکومت میں نہیں ہوتی. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ احتجاج کر سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، ریلیز نکال سکتے ہیں، پارلیمان میں جو ہے وہ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں. اپوزیشن تو یہی کر سکتی ہے. حکومت کے سامنے بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. حکومت جو ہے وہ لیجسلیشن کر سکتی ہے، وہ ریلیف فراہم کر سکتی ہے، گڈ گورننس دے سکتی ہے، میگا پروجیکٹ شروع کر سکتی ہے، عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، عوام کو کچھ پروجیکٹس اناؤنس کر کے بتا سکتی ہے کہ دیکھیے یہ ہم نے آپ کے لیے کیا. ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہوتی ہے، ایوری تھنگ از آن دیئر سائڈ. لیکن جب اپوزیشن وہ سب کچھ چھوڑ کے تحریک چلانی شروع کر دے اور وہ بھی ریلی نکالنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب کچھ مبصرین تو یوں لیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بتانے کو نہیں ہے، یعنی کچھ گورننس نہیں ہے. وہ بھی یعنی اپوزیشن تو تحریک چلائے سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکومت کو کب ضرورت پڑتی ہے کہ وہ تحریک چلائے؟ تبھی ضرورت پڑتی ہے جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، اور اس کمزوری کو جو ہے وہ پر کرنے کے لیے ان کو تحریک نکالنی ہے، اور اپنے جو شعلہ بیاں مقررین ہیں ان کو سامنے لے آئیں اور میڈیا میں کوریج لیں، اور جو ایک اس کا ایک ادھر سے جملہ کوئی کسا جائے اگر اپوزیشن کے، تو یہاں سے ایک اور 2 جملے ہم کس دیں. تو مطلب ایک یہ تو الیکشن کا سا ماحول ہے نا. تو مثلا حکومت نے کیا یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے اب اور کوئی طریقہ نہیں رہا بجائے اس کے کہ وہ اتریں اور آپ کی جو ہے الیکشن کیمپین کو شروع کر دیں اور کل پارلیمان برخاست ہو جائے، یا اس قسم کے وہ فورسی کر رہے ہیں؟ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے، بیکاز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپوزیشن کے کچھ رہنماؤں نے یہ بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ اپوزیشن جو حکومت ہے وہ اسمبلیوں کو برخاست کر دے بجائے اس کے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. یعنی اب خان صاحب کے پاس جو حساس اداروں کی طرف سے رپورٹس جاتی ہوں گی ان پہ ان کو ادراک تو ہو چکا ہوگا کہ کتنے ایم این ایز جو ہیں، اگر میڈیا کے لوگوں کو پتا ہے تو ان کو بھی تو پتا ہوگا نا کہ ان کی پارٹی کے اندر موجود کون سے ایم این ایز جو ہیں وہ ادھر ادھر جو ہیں روابط کر رہے ہیں. تو اب خان صاحب جو ہیں ان کے سامنے ایک آپشن تو ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں. لیکن جہاں تک خان صاحب کی کمپیٹیٹو نیچر ہے، کیونکہ وہ ایک سپورٹس مین بھی رہے ہیں، کمپیٹ کرتے آئے ہیں، ہار نہیں مانیں گے، all of that stuff. So کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ he is not going to take that route، کہ وہ اگر وہ برخاست کر دیں پارلیمان تو یہ وہ سمجھیں گے کہ ان کی ایک admission of defeat ہے. He wouldn't want to do that. he would like to go down fighting in parliament. اور وہ پارلیمنٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، آخری وقت تک لڑیں گے، جب تک وہ اتحادیوں سے اپنے تمام ان کے جو پرنسپلز تھے ان کو کمپرومائز بھی کرنا پڑا تو وہ کریں گے، لیکن وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. سو دیر یو گو، لیٹس سی. اب آنے والے دن جو ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہوں گے پولیٹیکلی، اور آپ بھی اور ہم بھی، اور آئی ایم شیور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اور بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کو بڑی ہی باریک بینی سے دیکھ رہے ہوں گے. صحیح. بخوبی بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ جاوید ملک صاحب نے ملکی سیاست کا جو پورا دریا ہے، پورا سمندر ہے، اس کو ایک کوزے میں قید کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو وقت ہے، آنے والے کچھ دن وہ بہت کروشل ہیں ملک کی سیاست کے لیے. پی ٹی آئی کی ایک الگ لانگ مارچ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک الگ لانگ مارچ چل رہی ہے. پی ٹی آئی کی لانگ مارچ جب پہنچے گی کراچی
تو پتہ چلے گا وہ کتنے مقبول ہیں، اور پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ جب پہنچے گی اسلام آباد تبھی اندازہ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ جاوید ملک، دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان۔